अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया। कहना मवेशी मंडी का मकाम था जहां पर उन्होंने भरपूर पावर शो करना था, लेकिन हुकूमत के मुताबिक पीटीआई का आज का जलसा फ्लॉप शो था। हुकूमत का ये मानना है कि जलसे में सिर्फ 3000 के करीब लोग थे। आज अज़मा बखारी साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक एक बंदे का नाम लेकर बताया कि इनके हमरा कितने कितने लोग थे और कितनी गाड़ियां थी जो जलसागाह पहुंची हैं। जबकि जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ तो अता तारड़ साहब स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और उनका ये कहना है कि फ्लॉप शो है, अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है, लाहौरियों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। तो आखिर ये जलसा था कैसा, ये हम जानेंगे और इन जलसों से पीटीआई के मकासद हासिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब की हम स्पेशली बात करेंगे कि वो मुकर्ररा वक्त पर यहाँ नहीं पहुँच सके। हुकूमत का ये मानना है कि हमने कहीं कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन पीटीआई कह रही है कि रुकावटें उबूर करके हमारे कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं, जज्बे किसी सूरत पस्त नहीं हुए और अली अमीन भी रुकावटों की वजह से ही मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुँच सके। तो आखिर माजरा है क्या, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सलमान साहब, आपकी नज़र में पीटीआई ने ये जो पावर शो आज किया है ये कैसा था? हुकूमत तो इसको फ्लॉप शो कह रही है, लेकिन आप इसको कैसा समझते हैं? और अपने मकासद के हुसूल के लिए आज जो तकारीर हुई हैं, उन्होंने कहा जी हम तहरीक चलाएंगे, आवाम सड़कों पर निकल आए, क्या ये मकासद हासिल हो सकेंगे? देखिए इसमें आज की अच्छी बात यह है कि जलसा भी हो गया और लाहौर के अंदर कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल तारी नहीं हुई। कोई आंसू गैस नहीं चली, कहीं पे कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें नहीं हुई और कहीं लाहौर शहर के अंदर कोई रुकावटें पैदा नहीं की गई। इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? देखें, ये क्रेडिट मैं समझता हूँ दो तरफा। ये मशरूत था, इंतजामिया और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान एक मुआहदा हुआ है और मुआहदे पे इस हद तक अमल दरामद हुआ कि आप जिस अली अमीन गंडापुर के कह रहे हैं कि वो बर वक्त नहीं पहुँच सके, मैं समझता हूँ कि ये भी तयशुदा हिकमत अमली का नतीजा था। अच्छा। कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब बर वक्त स्टेज पे आते तो शायद ये सूरत हाल जिस तरह एक अच्छे अंदाज के अंदर इख्तिताम हुआ कि ठीक 6 बजे उन्होंने अपना साउंड सिस्टम बंद कर दिया और उन्होंने तकारीर का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब जानबूझकर नहीं पहुंचे? नहीं, मैंने कहा ये तयशुदा हिकमत अमली का नतीजा था। चूँकि गंडापुर साहब आते तो यहाँ की तहरीक इंसाफ के लिए भी प्रॉब्लम होती। जो मुआहदा उन्होंने इंतजामी मशीनरी के साथ तय किया था उस पर हरफ बे हरफ अमल दरामद हुआ। लेकिन जो काला शाह काकू के हमने मनाजिर देखे हैं वो क्या थे? देखें, आप एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो काला शाह काकू का इलाका और है लेकिन जलसागाह और है। इस वक्त भी वो कहा जा रहा है कि जलसागाह में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? लेकिन बात आपका सवाल जो है वो वैलिड है कि जलसा कैसा था। देखें, मैंने कोई 30-40 साल से सियासी जलसे देखे हैं। अपोजिशन का जलसा मुश्किलात के बावजूद भी, जब आपने कहा कि उज़्मा बुखारी साहब 3000 कहती हैं, कोई 5000 कहता है, कोई 7000 कहता है, जब जलसा चंद हज़ार का हो तो वो कामयाब जलसा होता है। जहाँ तक मकासद की बात है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसों का सिलसिला क्यों कर शुरू किया और वो जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अपसेट कायम करना चाहते हैं, क्या वो कायम कर पाए? और वो जो जलसे की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को टारगेट किया। वही बात, वो जो रियासती इदारों को टारगेट करने का अमल है। और जितनी भी तकरीर आप देखें उसमें उन्होंने कहा जी कि हम अपनी लीडरशिप की रहाई के लिए, चीफ जस्टिस को इस मनसब से हटाने के लिए और अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए जो कोशिशें काफी हैं, पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम क्या इमरान खान साहब की रहाई के लिए, चीफ जस्टिस की तब्दीली के लिए या इनके खिलाफ मुकदमात के लिए वो क्यों आए सड़कों पे? उस पूरे जलसे में तमाम मुकर्रीन की तकरीर मैंने सुनी, किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के जो रियल इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो बिजली के बिल है, इन सब पर बात क्यों नहीं की? और पाकिस्तान के अवाम क्या इसी काम के लिए रह गए कि आपके मकासद की तकमील के लिए आपको लाकर मसरत इक़्तिदार पे बैठाए? कि आपने जब इक़्तिदार में आना हो तो आप आके कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली लाएंगे, हम लोगों के मसाइल का हल पेश करेंगे, हम 200 अरब पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं वो पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे।
देखिए, पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। इस सारे जमहूरी सिस्टम से उनको क्या मिलता है? दुनिया की जमहूरियत के अंदर वहाँ पर जमहूरियत डिलीवर करती नजर आती है। वहाँ की हुकूमतें अपने आप को जिम्मेदार समझती है, जवाबदेह समझती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक पॉजिटिव तर्ज अमल अख्तियार करती हैं, वो लोगों के इश्यूज को उजागर करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोलती हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने अवामी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, वो अपने मसाइल पर बात कर रहे थे। ये महज एक जलसा था, और अगर उनका मकासद ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सियासी या एहतजाजी तहरीक तारी कर पाएंगे, वो मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी किरदार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कम होता हुआ? देखिए, बात यह कि इसका इन्हिसार उनके तर्ज अमल पे है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने एक बात की है, और बड़ी अच्छी बात है, कि सियासी रास्ते खोलने का वक्त है, बंद करने का वक्त नहीं। दरअसल वो इशारा तो कर रहे थे कि जी जो रुकावटें पैदा की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फिक्रा यही था कि सियासी रास्ते खुलने चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को अपना सियासी तर्ज अमल और सियासी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन इसका इन्हिसार उनके तर्ज अमल पे होता है। बात है कि आपने सियासत करनी है तो सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना होगा, और अगर आपका टारगेट पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं तो पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और रियासत से बालातर कोई नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में मशरूत इजाज़त के साथ पीटीआई का ये जलसा कैसा? देखिए, जो जिन मुश्किलात से गुज़र कर ये जलसा हुआ है, उसके लिहाज से हम ठीक ठाक कहेंगे जलसे को। जो है, जो मकसद था पीटीआई का, वो तो यही है ना कि अपने आप को एक्टिव रखना, क्योंकि इस वक्त ये ख्याल रखें कि पीटीआई के लिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ज़ेर अताब पार्टी है इस वक्त। अच्छा। पीटीआई तो ऐसी सूरत में जो भी उन्होंने किया वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किया, ना इससे कोई अवामी तहरीक चल सकेगी। अवाम तो ना अपोजिशन के लिए तहरीक चलाएंगे, ना गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट भी कभी गिरी तो गवर्नमेंट को बचाने के लिए भी अवाम नहीं आएगा, क्योंकि अवाम में अदम वाबस्तगी का रुझान है, नाउमीदी का रुझान है कि वो कोई भी हो हम ख़राब होते हैं। यानी आप कह रहे इन जलसों से जो पीटीआई मकासद हासिल करना चाहती है वो नहीं हासिल होंगे? देखें, पीटीआई जो मकसद हासिल करना चाहती है वो अपनी पार्टी में मोमेंटम रखना चाहती है, ताकि उनके वर्कर नाउमीद ना हो, वर्कर को ये पता हो कि उनकी लीडरशिप मौजूद है, एक्टिव है, और वो कोशिश कर रही है। सिर्फ ये हमें मकसद इनका हासिल होता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक अवामी तहरीक का ताल्लुक़ है, अवामी तहरीकें वहाँ चलती हैं जहाँ नज़रिया हो। अवामी तहरीक क़यादत का भी फैक्टर होता है, और अवामी तहरीकें वहाँ नहीं चलती जहाँ इतना डिवीज़न हो आपस में जितनी पाकिस्तान के अंदर है, और अवाम में ये उम्मीद हो कि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अवाम में कोई उम्मीद नहीं है उनके मुस्तकबिल को बेहतर होने की। लेकिन एक बात जो मेरे लिए ज़्यादा तशवीशनाक है कि जो ये नई रवायात जो हमारी इस गवर्नमेंट ने खड़ी की हैं अपोजिशन के जलसों के लिए, ज़ाहिर है हमारे मुल्क की तो ट्रेडिशन यही है, अपोजिशन का जलसा तो हमेशा नाकामी होता है, तो ये भी नाकाम हो गया, क्योंकि होता है अपोजिशन का जलसा नाकाम। देखिए, जो ये ट्रेडिशन की है ना, आखिरी वक्त तक ये ना बताना जलसा कहाँ होगा, अच्छा फिर शर्तें रख देना 44, 45, 43, 41 और टाइम दे देना। जिस मुल्क में कोई काम टाइम पे नहीं होता वहाँ जलसा टाइम पे होगा। अच्छा, तो ये जो गलत रवायात की है ना पाबंदियों वाली, ये कोई इतनी अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, और आइंदा भी अब अपोजिशन के साथ यही सलूक हुआ करेगा। वरना रवाज ये था कि अपोजिशन को जलसा करने की ऐसी जगह इजाज़त देते थे जहां पहुंचना आसान था। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि ढूंढ के ऐसा इलाका लाएगी जहां आवाम को पहुंचना ना हो, तो ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा। पीटीआई की सियासी बका नजर आ रही है इन हालात में? देखिए, बका तो उस वक्त तक रहेगी ना जब तक अवाम का उन्हें सपोर्ट हासिल है। अगर हम इलेक्शन पे जाएं जो 24 के हुए हैं फरवरी में, उसके मुताबिक तो सपोर्ट हासिल है। हाँ, इनको कबूलियत हासिल नहीं है इस वक्त। प्रॉब्लम पीटीआई की ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना, कबूलियत का होना भी ज़रूरी है। अगर आपने इक़्तिदार में आना है तो कबूलियत तो उन लोगों को हासिल है जो इक़्तिदार में है, तो कबूलियत तो है, लेकिन अपनी जगह पार्टी मौजूद है। देखिए ना, पाबंदियां लगाना ही ये साबित करता है कि पार्टी मौजूद है।
اگر یہ خطرہ نہ ہو کوئی بڑا جلسہ ہو جائے گا، کچھ بڑا کچھ دھماکہ ہو جائے گا تو وہ پابندیاں نہیں لگائیں گے۔ ماضی میں اپوزیشن کے جلسے ہوتے تھے، پرمیشن ہوتی تھی اور جلسہ چلتا رہتا تھا رات کے 12-11۔ اب پی ڈی ایم کے جلسے دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے جلسے 11-12-1 بجے تک چلتے رہتے تھے، لیکن اب تو مقررہ وقت میں 6 بجے جلسہ نہیں۔ ہاں اب تو یہ آپ یہ بھگتیں گے۔ اچھا جو ہے نا ہمارے سیاستدان اپنے راستے میں کانٹے کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ کانٹے آج ان کو تنگ کر رہے ہیں، کل کسی اور کو تنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسئلہ صرف قبولیت کا ہے۔ تو رسول بخش رئیس صاحب، آج جو پی ٹی آئی نے جلسہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ مقبولیت ابھی ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے یہ ایک فلاپ شو تھا اور لوگ متاثر کن تعداد میں باہر نہیں آ سکے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر خوف کس بات کا؟ مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دیتے، وہ تو انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ لاہور کے اندر کرنے دیتے، وہ بھی نہیں کرنے دیا۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جلسہ یہ کیوں جلو پارک کیوں ہو رہا ہے، تو جلو پارک سے راتوں ہی رات صبح کو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کہانا کی اجازت ملی ہے۔ مویشی منڈی کا 42 شرائط ہیں، اور 3 سے 5 کے درمیان یا 4 سے 6 کے درمیان ان کو جلسہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 5000 لوگوں کو لاہور کی سڑکوں سے نکال کر کہانا لے جائیں تو وہاں پہنچنے میں کتنا دیر لگے گی؟ کہ آپ یہ لوگ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، پیدل تو نہیں پیدل جائیں گے تو دوسرے دن پہنچیں گے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے دل میں پیپلز اس کا پی ٹی آئی کا بہت خوف ہے کہ ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے گئے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا دڑنت رختہ ہو جائے۔ ایسی کوئی میرا نہ خیال ہے کہ اس قسم کے جو خدشات ہیں حکومت کے ذہنوں میں یا ان کے کل پرزوں کے ذہنوں میں وہ بے بنیاد ہیں۔ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کوئی انقلابی جماعت ہے، یا تحریک انصاف کوئی عسکری پسند جماعت ہے، یا تحریک انصاف اسلحہ لے کے حکومت کے اوپر یلغار کرے گی اور طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حکومت جلسوں سے نہیں ڈری ہوئی، حکومت 9 مئی سے ڈری ہوئی ہے، اس لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے۔ دیکھیں بات سنیے کہ یورپ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اور کسی حد تک امریکہ میں بھی ہے کہ جی آپ ایک چیز کو سے منحرف نہیں ہو سکتے، اور وہ کہ کس بات سے منحرف نہیں کر سکتے کہ جی ہالوکاسٹ ہوئی تھی، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہالوکاسٹ نہیں ہوئی تھی تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت تو جو مغربی جمہوریتیں ہیں ان میں بھی پڑی ہوئی ہے کہ 9 مئی کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ 9 مئی میں نہیں سمجھتا کہ جو وہاں پہ حرکات ہوئی ہیں وہ جن لوگوں نے کی ہیں وہ تو بانی پی ٹی آئی بھی کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہداء کی نشانیوں کی بے حرمتی کی ہے، جو لوگ کور کمانڈر کے گھر میں گھسے ہیں، جن لوگوں نے اس قسم کی شرپسندی جہاں بھی کی ہے، جس نے بھی کیا اس کے خلاف مقدمہ کریں۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا ثابت ہوا ہے، کوئی ٹرائل ہوئی ہے، کوئی کتنا اب تو 2 سال ہونے کو ہے، 2 سال ہو چکے ہیں بلکہ، کہ آپ نے کسی کو کنوکٹ کیا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور دوسری طرف سے ابھی تک کسی کی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، مقدمات آگے نہیں چل رہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے یہ ایک روایتی جلسہ ہے، کوئی غیر روایتی نہیں ہے، یہ روایتی پارٹی ہے، غیر روایتی پارٹی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو سیفٹی ویلو ہے نا جلسوں کا، ان کو رہنے دیں، ماحول کو بہتر بنائیں، اور یہ خوف اپنے ذہن سے ختم کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے۔ صافی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہاں رہ گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ پھر اتنے غصے میں کیوں نظر آئے؟ ہوا کیا؟ زیادہ ٹائم تو ان کا کالا شاہ کاکو میں گزرا، جب سرکاری کلاشنکوف لے کے وہ ایک گاڑی کے شیشے توڑ رہے تھے، حالانکہ راستہ تو کھلا تھا ہماری اطلاعات کے مطابق۔ ان کے پاس جو قافلہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، جو معمول کے مطابق سی ایم کا ایک کانوائے ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا تھا، جو انہی کی لوگوں سے پوچھ کے میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں کہ وہ 1500-1600 سے زائد گاڑیاں نہیں تھی اس پورے راستے میں، اور اگر انہیں یہ پتہ تھا، اور
ذرا دوبارہ گاڑیاں اس سے زیادہ نہیں تھی محترمہ. 1500-1600 کہہ رہے ہیں آپ؟ 1500-1600 سے جی گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں انسان زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کی اپنی اسپیشل برانچ کے لوگ اگر یہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو انہی پہ اعتماد کرنا پڑے گا. اور ان سے آگے لوگ پہنچ گئے تھے، کچھ خیبر پختونخوا کے جو باقی تنظیمیں تھے ان کے لوگ ٹائملی پہنچ گئے تھے. ان کے اپنے ڈی آئی خان سے ایک قافلہ چلا تھا اور ایک پشاور سے چلا تھا. تو سی ایم صاحب کو تو پتہ ہے، وہ تو لاہور آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو تو اس رستے کا بھی پتہ ہے کہ کتنا ٹائم انہوں نے کتنی دیر میں انہوں نے پہنچنا ہے. روایتی طور پر ویسے بھی جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، جلوس یوزولی جو سیاسی سرگرمیوں کے لیے ہوتے ہیں ان کو پہنچنے میں زیادہ دیر لگتی ہے. لیکن جو ایک صوبے کی جو ایک نمائندگی تھی، یا ایک صوبے نے جس مقدار میں اس پارٹی کو ووٹ دیے ہے، علی امین صاحب کی بڑھ کے اپنی جگہ پہ، علی امین صاحب کی جو للکاریں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اپنے ساتھ عوام لانے میں اور ان کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت جو ہے وہ پشتونوں کے دل سے اتر گئی ہے، یا عمران خان صاحب اب صوبے کے مقبول لیڈر نہیں ہے. لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی تنظیمی خامیوں کی وجہ سے جو بالکل لائل اور انقلابی پی ٹی آئی کا ورکر ہے، وہ بھی گھر سے نکلتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے. یہ تو جو تنظیمی عہدیدار تھے جن کی مجبوریاں تھی، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ ذمہ داریاں لگائی گئی تھی کہ ایم پی ایز نے اتنے تعداد میں لوگ لے کے جانے ہیں، ایم پی اے نے اتنے، ایم این اے نے اتنی تعداد میں لے کے جانے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ تمام ایم پی ایز اور تمام ایم این ایز جو خیبر پختونخوا سے ہے، حتیٰ ان کی حاضری پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، ان کی حاضری لاہور میں پوری نہیں ہو سکی. اور یہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. جو رکاوٹیں کڑی کی گئی تھی وہ تو پنجاب حکومت اور پنجاب انتظامیہ کی اپنی ایک غیر جمہوری رویہ ہو سکتے، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے، لیکن یہ جواز نہیں ہے. یہ جو وہاں کے لوگ بھی ناراض ہیں. جلسہ وہاں کے لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ قیدی نمبر 804 سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن جو جیل سے باہر قیادت ہے ان سے وہ شدید ناراض ہے. اور اس کی وجوہات ہے، صوبے میں ہیلتھ کے مسئلے ہے، صوبے میں ٹیررزم کے مسئلے ہے، صوبے میں گڈ گورننس کے مسئلے ہے، صوبے کے اندر کارکن اس بات سے بدظن ہے کہ اسد قیصر ایک رستے پہ جا رہا ہے، شیر افضل مروت سب دوسرے رستے پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ان کو کرونا ہو گیا عین موقع پہ، اور علی امین صاحب تیسرے رستے پہ جا رہے ہیں. گور خان صاحب یہ بتائے کہ منیر سے کتنے لوگ آئے تھے. آپ کو مجھے بتاتے ہوئے وہ شرم آتی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ اپنے ضلع سے کتنے لوگ آئے. ان کے اپنے گھر کے لوگ شاید ان کے ساتھ ہو، یا ان کے چند یار دوست ہے، وہی لوگ بنیر سے آئے ہیں. باقی وہاں سے میں نے کافی آپ کی نظر میں لاہور کا جلسہ ناکام ملکن ڈویژن سے پوچھا. نہیں، میری نظر میں دیکھیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کو تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے لوگ نکلے یا نہ نکلے، وہ مقبول جماعت ہے، ان کے ساتھ اب بھی عوام کو محبت ہے. عمران خان اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہے. مجھے حیرت اور غصہ ان کی جماعت پہ ہے کہ بھئی دیکھیں، آپ لوگوں سے اگر نہیں مینج ہو رہا ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو آپ ذلیل کرتے ہیں ہر جگہ. 40 41 45 آپ نکات کو مان کے اس کے ساتھ جلسے کرتے ہیں. اور علی امین کے حوالے سے بالکل سلمان غنی صاحب نے آپ کو درست خبر دی ہے. میں آپ کو مزید اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ بالکل کل سے یہ طے تھا کہ علی امین نے جو ہے عین موقع پہ آ کے سٹیج پہ کوئی خطاب نہیں کرنا، اور اسی کی وجہ سے وہ کبھی رستے میں شیشے توڑ رہے، اپنے خیبر پختونخوا کی پولیس سے کلاشنکوف اور AK-47 چین کے وہ شیشے توڑ رہے. تو یہ طریقہ کار بالکل ان کا غلط ہے. اندر وہ ایک بات کرتے ہیں، باہر دوسرے بات کرتے ہیں. جو عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفین ہے وہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے قابل نفرت ہے ہی، لیکن جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہے وہ سب سے زیادہ دشمن ہے اپنی جماعت کے. اور ایک دن یہی جو پی ٹی آئی کا جو مخلص ورکر ہے انہی رہنماؤں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ مقام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دوبارہ کہہ دوں کہ دیکھیں جن جماعتوں پہ پابندی ہے، پی ٹی ایم کو آپ دیکھ لیں گے کہ 11 اکتوبر بنو کی مضافات میں کتنے لوگ ان کے جمع ہوتے ہیں،
اور کچھ مارن علی بلوچ امین کی گنڈا مثال پور میں نے صاحب آپ کے کو ساتھ دے ہوا، دی۔ ان کا آخر میں پہنچنا یہ سب کچھ، اور خان صاحب ابھی بھی مقبول ہیں لیکن باہر جو قیادت موجود ہے ان سے لوگ ناراض ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ادارہ جاتی ٹکراؤ کی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس بریک کے بعد بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تاحال تذبذب کا شکار ہے۔ اجلاس پر اجلاس، میٹنگز پر میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اس پر اسپیکر کے خط نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کا منظور ہونا اور اس پر فوراً عمل درآمد ہو جانا، اور آج اس آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ ایک طرف، ادھر پی ٹی آئی ایک بار پھر 12 جولائی کے فیصلے پر عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ایک طرف عدلیہ ہے، ایک طرف پارلیمنٹ، اور بیچ میں الیکشن کمیشن دکھائی دے رہا ہے۔ تو اداروں کے درمیان یہ نفسیاتی کیفیت، اس کے ملکی سیاست پر اثرات اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہی ہم ڈسکس کریں گے۔ سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے، اس تمام تر پولیٹیکل سچویشن کے ہمارے معیشت پر اثرات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست پر اثرات تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے تو دو آراء ہو سکتی ہیں۔ اس کے اثرات پاکستان کی ریاست پر ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت پر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ایک رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ ایک سرد جنگ جاری رہتی ہے انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان۔ بعض اوقات انتظامیہ جو ہے عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض اوقات عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے انتظامیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ ہے، ایک وقت میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی عدلیہ اکٹھی تھی۔ وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جب کچھ ہوا تھا تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سڑکوں پہ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، خود مختار ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ یہ 12 جولائی کے فیصلے کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ سلسلہ شروع ہوا جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بحال کیا گیا۔ اس کے بعد 6 ججز نے ایک لیٹر لکھ دیا۔ پھر یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، بات یہ کہ جس کیس میں خود تحریک انصاف فریق ہی نہیں تھی، جو کچھ مانگا ہی نہیں گیا تھا وہ سب کچھ دے دیا، جس پہ یقیناً پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور حکومت کی ایک ریزرویشن موجود تھی۔ پھر الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ میں آئین کا پابند ہوں۔ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا آئین کے تحت تمام اداروں پہ فرض ہے۔ اب وہ ادارے کہتے ہیں جی کہ ہم بھی تو، ہمارا ایک آئینی رول ہے اور ہم اس رول کے مطابق چلیں گے۔ تو اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یہ ریاست کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کی معیشت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ آج تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یکسوئی ہو، سنجیدگی ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، لیکن اس ساری کیفیت میں جن اداروں نے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، جب وہ آپس میں لڑتے نظر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود عدلیہ کی آزادی کے لیے اسٹرگل کیا ہے۔ عدالتی فیصلے ہمیشہ ملکوں اور معاشروں کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آئین پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے اندر جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آیا وہ 3 دن کے اندر اپنی پارٹی کا فیصلہ کر لے گا، لیکن اس فیصلے کے اندر موجود ہے کہ جی وہ 14 دن انہوں نے دے دیے۔ پھر جو لوگ اس کیس میں فریق بھی نہیں ہیں وہ سارا انہوں نے وزن اپنا ڈال دیا تحریک انصاف کے پلڑے میں، اور پھر ان کی وضاحت دیکھیں، وضاحت آئی ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ آپ کے پاس کورٹ، یہ تو کل کا جلسہ ہے، یہی فیصلہ بھی کورٹ کے کہنے پہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ناکام ہو گئی ہیں۔ آپ ہر شکایت اپنی کورٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور کورٹ نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر کورٹ کو اتنی اہمیت اور حیثیت کون دیتا ہے؟ تو یہ چیزیں آپس میں بیٹھ کے طے کرنے والی ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ سب کے لیے پریشان کن ہوگا۔ اور بات یہ کہ آج پاکستان کو جس یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے اس کا بہت حد تک فقدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے فیصلوں کو لے کر، کبھی کوئی خط سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جس فریق کو بھی سنو وہ صحیح دکھائی دیتا ہے، تو اس کا منطقی انجام آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا، یہ ہوگا ہمارے سیاسی نظام کا حشر۔ بات یہ ہے کہ مختلف ادارے ہیں، قانونی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، لیکن جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے قصہ کہانی۔ اب یہ ہمارے ہاں ضد ہے
خاص کر الیکشن کمیشن کو کہ ڈیلے کروانا. جب اس نے جب سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کی بات کی تھی پنجاب میں, نہیں کروائے کیونکہ ہر ادارہ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو اگر یہ حال ہے کہ ہر ادارہ اپنی چال چلے گا, اسپیکر صاحبان پارٹی کے مخلص کارکن بننے کی کوشش کریں گے, جبکہ اسپیکر کو پارٹیزن شپ سے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے. اسپیکر کا ایک بڑا رسپیکٹیبل عہدہ ہوتا ہے, وہ پورے ہاؤس کا اسپیکر ہوتا ہے, کسی رولنگ پارٹی کا اسپیکر نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی رویے رہیں گے تو مجھے تو نظام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ نظام صرف اس لیے بچا ہوا ہے ابھی تک کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, ورنہ یہ نظام اپنی کوالٹیز کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا. جو یہ حال ہوا ہوا ہے اس ملک میں کہ کوئی کام ہو, اپوزیشن کے تو جلسے ٹائم پہ کرنے ہیں, باقی کوئی کام ٹائم پہ نہیں کرنا. وہ میں نے آج سے جس دن یہ ججمنٹ آیا تھا, وہ ایکسپلینیشن آئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے, میں نے اسی دن کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کرے گا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت رولنگ گروپ ہے ان کو نقصان ہوتا ہے. چونکہ ان کو نقصان ہے اس فیصلے سے, لہٰذا یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ جن کے پاس قوت ہے وہ اپنی قوت کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. جب تک وہ اس کو استعمال کے قابل ہوں گے یہ نظام قائم ہے. جس دن یہ قوت سلپ کرے گی ہر چیز گر جائے گی. تو یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے ہمارے ہاں لیڈرشپ کو ایک عام سیاستدان میں اور اسٹیٹس مین میں بیسک فرق یہ ہے کہ اسٹیٹس مین ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھتا ہے, دور تک دیکھتا ہے, دور تک سوچتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, اسے آج کے نہیں آئندہ کی بھی فکر ہوتی ہے آج کے علاوہ. لیکن ہمارا جو سیاستدان ہے وہ تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک میں اپنا ڈنکا بجاتا رہوں اور اپنے مخالف کی ٹانگیں کھینچتا رہوں, بس یہ ہے. تو اس طرح نظام نہیں چلا کرتے. خطرے کی گھنٹی دکھائی دے رہی ہے. رسول بخش صاحب, یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہمیں دکھائی دے رہی ہے اداروں کے درمیان, اس کا اصل نقصان ہوگا کسے؟ میں چاہتا ہوں کہ 3 مغالطے یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں, اگر کامیاب ہو جاؤں شاید. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنازعات کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک انتخابات ہوتے ہیں کہ شفاف اور آزادانہ ہوں, اور جس پارٹی کی حکومت بنے اس کو بنا دی جائے تو ملک میں استحکام آ جاتا ہے, معیشت بھی چلتا ہے اور معاشرے کی نفسیاتی کیفیت بھی نارمل رہتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ملک کی کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہو اور معاملات وہاں پہ ختم ہو جائیں. اب آتے ہیں ایک دوسرے مغالطے کی طرف. دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اگر یہ کہے کہ ہم بھی تو آئینی ادارہ ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سوالات اٹھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان میں اس حکومت نے یہ ڈھگوسلا چلایا ہوا ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کہ انگریزی میں بات کروں گا کہ ڈونٹ انسلٹ دا انٹیلیجنس آف انٹیلیجنٹ پیپل, کہ آپ لوگوں کے ذہن کو آپ آزمائش کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ڈھگوسلا ہے کہ دیکھیں آپ کا ادارہ, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, یہ آئین کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں, ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ کو ایک تقریر اور تحریر کی آزادی ہے, آپ وہ بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہم آئینی ادارے ہیں, کوئی ادارہ, کوئی تنظیم, کوئی شخص, کوئی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ نظام گر رہا ہے. لیکن رسول بخش صاحب, بات چیت سے بھی تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں نا. تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر کوئی بات چیت سے بھی تو تنازعات کا حل نکال سکتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ تیسرا مغالطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان میں ٹکراؤ, اداروں کے درمیان میں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا ہے, لوگ ہیں جو بات جن کو ہم اداروں کا ٹکراؤ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم اس طرح استعمال کریں تو ہم کو ملک کی خدمت کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, یہ بات میں کر رہا ہوں. یہ نادانستہ طور پر, لاشعوری طور پر پاکستان کی پولیٹیکل لغت میں یا پولیٹیکل ڈکشنری میں یہ شامل ہو چکا ہے. ادارے چلاتے ہیں لوگوں کے مفادات ہیں.
पार्लिमान किसके हाथ में है, इंतज़ामिया किसके हाथ में है? जिनके हाथ में इंतज़ामिया और पार्लिमान है वो सुप्रीम कोर्ट को काबू करना चाहते हैं। सारी स्ट्रगल यही हो रही है। और इससे अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा या ये निज़ाम आगे चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। अगर आपने कोई समझौता करना है तो पहले ये समझौता करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम सब तस्लीम करेंगे, ठीक है। उसको अगर आइन में तब्दीली करनी है तो हम सब मिल के करेंगे, सोचेंगे समझेंगे। इस तरह नहीं कि रात के अंधेरे में आप 55 तरामीम ले आए और किसी को मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो गलत करे, लेकिन मेरे से एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये तमाम मसाइल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश होते और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो इस वक्त क्या इससे कुछ मुख्तलिफ कर रही होती? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो जब वो इक़्तिदार में थे तो उनका जो रवैया था कोई इनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। ठीक है, ये तो हमारा अलमी है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया, आपका जवाब आ गया। साफ़ी साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त कैफियत बनी हुई है इसके नताइज आप क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद में स्पेशली क्या फ़ज़ा कायम है इस पर? देखिए, इस्लामाबाद तो क्या पूरे मुल्क की फ़ज़ा ठीक नहीं है। मैंने आपको ज़िक्र किया बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, सिंध के हवाले से बात करें, पंजाब के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, कश्मीर के हवाले से बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें, हर जगह जो है एक बेचैनी का आलम है। इसकी वजह क्या है ये हमने जाननी है, और वजह इसकी जो है मेरे ख़्याल में हर शहरी को भी पता है और आपको भी मुझसे ज़्यादा इल्म होगा कि इसकी वजह ये है कि हर इदारा जो है वो अपने काम की बजाय दूसरे इदारे के डोमेन में घुस के टांग अड़ाने की कोशिश करता है, और हम बहैसियत शहरी और माशरे के हिस्से के तौर पे हम भी यही कर रहे हैं। जो काम मेरा नहीं है वो मैं कर रहा हूं। जो बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। साहब इलेक्शन कमीशन को सरप्राइज दे सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो आपने मुझसे इतने फतवे दिलवाए हैं कि अगर मेरे कहने पे होता तो इलेक्शन कमीशन का तो नाम निशान ही ना होता, वो तो कब का ख़त्म हो चुका होता। ये मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं होता, ये तब होगा जब आईन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क में कायम होगी। और 76 सालों से अगर हम भटक रहे हैं और इदारे एक दूसरे के साथ दस्त व गिरबां हैं, तो ये बात हमें क्यों समझ नहीं आती मरियम कि मसला तो है कहीं पे, हम बैठ के उस मसले की तरफ क्यों नहीं जाते? हम एक इमरानी मुआहिदा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मसला ही तो बैठने का है, बैठने को तो कोई तैयार नहीं। तरामीम देखिए, बैठने के लिए हर कोई बंदा तैयार हो सकता है। अगर तालिबान तैयार हो सकते हैं और आप उनको तैयार करवा सकते हैं तो क्यों सियासतदान एक दूसरे को क्यों राज़ी और बाजी नहीं करवा सकते? कल मौलाना जो इमरान खान का जानी दुश्मन था, हत्ता कि उन पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि मैं यहाँ पे उसको दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता, आज इमरान खान साहब उनके गॉड फादर भी है और सियासी रहनुमा भी उनके बन चुके हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती है, कल जो शहबाज शरीफ साहब पेट चाक करना चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब का, और आज उनके वो सदर पाकिस्तान है और दोनों हम मशरब हम प्याला है और एक ही साथ वो उठते बैठते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता पीटीआई के साथ मुफाहमत? और ये जो चीज़ें छोटी मोटी है ये क्यों हल नहीं हो सकती? इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी है कि देखिए, आपने ऐसे लोगों को सामने लेके आना है जो बात करना और समझना जानता हूँ। मुझे तो आज हैरत सलमान अकरम राजा साहब के लबो लहजे पे हुई। जिस सुप्रीम कोर्ट की ताज़ीम इस वक्त जो हमारे बुज़ुर्गों के सामने सबसे बड़ा इदारा और सबसे मोहतरम इदारा सुप्रीम कोर्ट है और बजा तौर पर है भी, लेकिन सलमान अकरम राजा मेरी तरह कोई लाइलम बंदा नहीं है, कानून का वो उस्ताद है, कानून के सबसे बड़े वकील है वो, और वो जो सेटिंग चीफ जस्टिस के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अगर इस तरीके से बात होगी तो बात कहाँ जाके रुकेगी? और ये सिर्फ ये पीटीआई का अलमिया नहीं है, ये जो बाकी इदारों जो बाकी जुमातें हैं उनके बाकी इदारों के बारे में फिर सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है तब तक सही नहीं होगी जब तक ये जो आईनी तरामीम के हवाले से अब बैठे पीटीआई उनसे बात करे, क्यों नहीं करती बात?
اور کیوں نہیں آئینی ترامیم میں اگر مسئلہ ہے کہ دائرہ تجاوز کر رہا ہے تو کان کینچے اس کا آئین میں ترامیم کر کے آپ پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نکال باہر کرے، ان کی آئینی جو حیثیت ہے اس کو کم کرے، اس کو ماتحت بنائے، اس کو پابند بنائے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ آئینی ترامیم بھی نہیں لا سکتے، آپ عوام کو سڑکوں پہ بھی نہیں لا سکتے، جو آپ کا مقبول لیڈر ہے ان کو بھی جیل سے نہیں نکال سکتے۔ بریک کی جانب جانا ہے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے، اس خطاب میں ان کی ترجیحات سلمان صاحب کیا ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر سال یہ اجلاس ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہ ایک خاص طور پہ ہمارے لیے کور ایشو ہے کشمیر۔ شہباز شریف صاحب بہت ٹچی ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن وہاں پر وہ اپنے خطاب میں جہاں کشمیر اور غزہ کی صورتحال پہ بات کریں گے وہاں پر کلائمیٹ چینج اور اس کے پاکستان پر اثرات، لیکن اس میں پاکستان کا رول تو کوئی نہیں تھا لیکن اثرات سارے پاکستان پہ آئے ہیں، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بڑے ٹچی تھے پاکستان کے نقصانات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اپنا رول ادا کروں گا اور انہوں نے رول ادا بھی کیا ہے۔ لیکن اس وزٹ کے دوران ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ وہ جنرل اسمبلی سے خطاب تو نہیں کریں گے، انہیں پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک عشائیے میں شرکت کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انڈیا کا پرائم منسٹر وہاں جاتا تھے اور پاکستان کا پرائم منسٹر تو مذاکرات ہوتے تھے، یہ سلسلہ اب سالوں سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ سائیڈ لائن نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ ان کے اس وزٹ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذمہ داران سے ملاقاتیں شیڈول ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پہ بات چیت کرنی ہے، اور آئی ایم ایف کی بہت ساری ایسی شرائط ہیں جس پہ پاکستان پوری طرح عمل درآمد نہیں کر سکتا، جیسے بجلی کا ایشو ہے۔ میرا خیال یہ ملاقاتیں جو امریکہ میں ہونے جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں جیسا کہ بتایا گیا ہر سال یہ اجلاس ہوتا ہے اور وزیر اعظم اب جا رہے ہیں وہاں خطاب کرنے، کچھ غیر معمولی ملاقاتیں متوقع ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے نا کہ تقریر میں تو سٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں، پھر جو اس وقت ارد گرد مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح اب یہ غزہ کی وار چل رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کشمیر کا ظاہر ہے تذکرہ ہوگا، انڈیا پھر اس کا جواب دے گا، اس کا جواب پھر پاکستان دے گا، تو یہ کہانی وہاں چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا جو فائدہ جو زیادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سالانہ اس کو کہنا چاہیے ڈپلومیسی میلہ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ہیڈز آف گورنمنٹ فارن منسٹرز وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں نیو یارک کے اندر، تو وہ پھر آپ کی ایزی ہوتا ہے ملاقات وہاں کرنا بجائے کہ اس کے ملک جائیں، تو یہ ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کے ڈیلیگیشن کے لیے، نہ صرف پرائم منسٹر کے لیے بلکہ جو باقی لوگ وہاں آپ کے ساتھ منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے برابر کے لوگوں سے ملاقاتیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی بڑی کوئی تبدیلی کا کوئی ایسا ہمیں امکان نظر نہیں آتا، جو حالات چل رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب سپیچ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی، ہیڈ آف گورنمنٹ کی، تو اس وقت وہاں اس کا جو جنرل اسمبلی کے ہال میں بیٹھے کتنے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم ہوتا ہے۔ عام طور پر جب پاکستان کا ہوتا ہے تو انڈیا کا تو ظاہر ہے انڈیا کا ڈیلیگیشن ہیڈ تو نہیں بیٹھتا، لیکن ان کی جو وہاں مشن ہوتا ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں نا کہ کشمیر پہ کیا کہیں گے، انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب فلسطینی بول رہے ہوتے ہیں تو اسرائیلی تیار ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو جو بھی انچارج ہوتا ہے اس کو جانا چاہیے اور وہاں ملاقاتیں کرنی چاہیے، صرف تقریر ہی نہیں بلکہ ویسے، اور بعض دفعہ آپ کی اچانک ملاقات کوریڈور میں ویسے ہی ملاقات ہوتی ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، یا وہاں جو ان کے جو ڈائننگ ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں، کیفیٹیریاز ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ویسے ہی ملاقاتیں بھی کوریڈورز میں ہو جاتی ہیں۔ ہاں بالکل ہوتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں سفارتی اعتبار سے ایک اچھی اپرچونٹی ہے، تو رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ہمیں کن کن ممالک کے لیڈر سے ملنا چاہیے وہاں پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ بائیڈن سے ملتے، لیکن بائیڈن جو ہے اس وقت لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے، تو لیکن امریکہ کے ساتھ جو ہماری تعلقات کی نوعیت ہے وہ نہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتی تھی. بڑے پراتفاق انداز میں پاکستان کے صدر کو، وزیر اعظم کو وہاں بلایا جاتا تھا، وہ تو وہاں سے تو اب کسی چیز کی توقع نہ رکھیں. جن سے ملنا ہے میرے خیال میں جو سب سے اہم ملاقات ہو سکتی ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ہو سکتی ہے، اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جس قسم کے بھی حالات ہمارے رہے ہیں برطانیہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے مسائل حل کروانے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو ایک تھنک ٹینکس کا جو ماحول ہے وہ زبردست ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے پاکستان کی امیج بلڈنگ کرتے ہیں، میڈیا ہے ان کے سامنے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ماحول میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف کے لیے سازگار نہیں. میں تو ان کو ایڈوائز کروں گا کہ جتنا آپ ان سے بچ سکتے ہیں بچیں، کیونکہ وہ انتخابات کے حوالے سے جو کچھ ملک کے اندر سے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سوال کریں گے اور وہ مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور جو ایک ہے کونسل پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ جو ٹریڈنگ کونسل ہے یا کمرشل کونسل ہے، ٹھیک ہے آپ کی نظر میں ان لوگوں سے ملنا چاہیے وزیر اعظم کو. صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس، آپ کے خیال میں جنرل اسمبلی اجلاس میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں پاکستان کی ترجیحات تو آلریڈی دفتر خارجہ نے سیٹ کر کے وزیر اعظم صاحب کو بتا دی ہے. مسئلہ کشمیر ہے، کلائمیٹ چینج ہے، دہشت گردی ہے، پاکستان کے فائنانشل مسائل ہے، IMF کے ساتھ پاکستان کے آنے والا جو ایک ڈیل ہے اس کے حوالے سے، بین الاقوامی تعلقات اسپیشلی چین اور پاکستان کے حوالے سے جو امریکہ اور باقی مغربی ممالک کو جو خدشات ہے اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب بات کریں گے، اور اسی تناظر میں وہ ملاقاتیں کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے یہ میٹنگ جو ہے اس دفعہ اس لیے انتہائی حساس اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں SCO کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور چینی وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان نے بہت محتاط انداز سے بات کرنی ہے اور ایک بیلنس بنانا ہے کہ SCO میں زیادہ سے زیادہ ممالک شریک ہو. اس حوالے سے بھارتی جو وہاں پہ مندوبین ہے ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، براہ راست نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ وہ ضرور شرکت کرے. اور اسپیشلی جو چین کے حوالے سے مغرب اور امریکہ کے خدشات ہیں، حالیہ دنوں میں امریکہ نے کچھ پاکستانی کمپنیز پہ بیلسٹک میزائلز میں مدد دینے کے الزام میں پابندی لگائی ہے. اس حوالے سے کچھ وضاحتیں ہوں گی اور مغرب اور مشرق کو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑا بیلنس چلنا ہوگا وہاں پہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.